बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या तो इनकलाबी हो चुके हैं या उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। जिस किस्म के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब वो अपने वालिद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के सियासी नज़रियात, सियासी अफकार और सियासी फ़ैसलों की नफ़ी कर रहे हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो अपने वालिद से हट कर बात कर रहे हैं और अपने वालिद मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के बयानात से वो इत्तफाक नहीं करते। बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हैं। ज़रदारी साहब जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हैं। तो बिलावल और ज़रदारी, अगर इन दोनों के स्टेटमेंट्स को रिजेम्बलेंस के तौर पर देखा जाए तो ये इंटायरली डिफरेंट है। बिलावल साहब एक अलग बात कर रहे हैं, ज़रदारी साहब एक अलग बात कर रहे हैं। अब बिलावल साहब के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रदारी साहब के ऊपर बात करूँगा कि ज़रदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। ज़रदारी साहब ने कहा था कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है जिसके लिए हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। इसका मतलब कि ज़रदारी साहब इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाजी मईशत की फ़िक्र करो, इलेक्शन बाद जो होइएगा। कहने का उनका मतलब ये है कि इस वक्त जो आपके मुल्क में मुआशी सूरत हाल है वो बहुत अबतर है, वो बहुत भयानक है, तो उसके ऊपर ध्यान दें बजाय इसके कि आप इलेक्शंस की बात करें। आप पहले जो है इस वक्त देखें कि आपके मुल्क में इंटायरली सिचुएशन डिफरेंट है। इसी तरह ज़रदारी साहब जो हैं उनका ये स्टेटमेंट था। फिर बिलावल साहब जो हैं वो सिंध में, हैदराबाद में भी उन्होंने खिताब किया, मुख्तलिफ मुकामात पर खिताब किया, और अब उनको सिंध में पानी भी याद आ रहा है, अब उनको सिंध के हकूक़ भी याद आ रहे हैं, अब उनको सिंध की पसमानदगी भी याद आ रही है, अब उनको सिंध में चोर डाकुओं की डकैतियाँ, उनकी लूट मार भी याद आ रही है। अब उनको ये भी पता चल रहा है कि ठट्ठा, जामशोरो, बदीन, सांगड़, ये जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर क्या मसाइल हैं। अब बिलावल साहब जो हैं वो सिंध की तरक्की की बात कर रहे हैं, सिंध की खुशहाली की बात कर रहे हैं, और मैं सुबहान अल्लाह, मैं कहना सुबहान अल्लाह। ज़रदारी साहब जो हैं उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो कह रहे हैं कि जी असी इमरान खान को कढ़िया सी, हमने इमरान खान को निकाला था, और वो जो वज़ीर आज़म बने थे वो पीछे पीछे थे, हम आगे आगे थे। वो अपने आप को जो है वो इस बात का क्रेडिट दे रही है इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद, और कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना वो सारा कुछ तो हमने किया था, लेकिन वो वज़ारत उस्मानी मिली। गिला शायद इस बात का कर रहे हैं, शायद इस बात का उनको गिला है। और सिंध में वो बिलावल साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर जब उनसे सहाफ़ियों ने उनके वालिद ज़रदारी से मुतल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने, बिलावल साहब ने कहा कि सवाल ये हुआ कि जी आपके वालिद ये कहते हैं और आप ये कहते हैं, आप लोगों के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। तो बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हमने दो राय पर गौर किया था। एक तरफ 90 रोज़ का सिलसिला है जो आइन में लिखा गया है। तो इजलास में पीपल्स पार्टी के तमाम कानूनी माहिरीन, तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये किसने बताया? एतजाज़ अहसन साहब ने, जिनको ये साथ भी नहीं बिठाते थे, आप उनको साथ भी बिठाते हैं। और वो ज़रदारी साहब के बारे में एतजाज़ अहसन साहब के क्या अल्फाज थे, ये आपको शायद याद होगा कि एतजाज़ अहसन साहब जैसा बंदा जो एक बड़ा समझ लें कि माया नाज, बड़ा दबंग और बड़ा प्रोफेशनल वकील है, अगर वो अपनी पार्टी की बातें बाहर निकल कर करेगा और टॉक शोज़ में जाकर अपनी पार्टी को बुरा भला कहेगा। नवाज शरीफ का तो वो मुखालिफ इसलिए था ना, वो मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ कि एतजाज़ अहसन की जो अहलिया थी बुशरा एतजाज़ साहिबा, जिनके ऊपर LPG करप्शन का एक बहुत बड़ा केस था, ये जो केस था ये इस हवाले से जी एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उन्होंने पहले इस पर मट्टी डालने की भरपूर कोशिश की, और बुशरा एतजाज़ साहिबा जो थी उनसे
ان کے پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ کیریئر سے متعلق ان کا جو پولیٹیکل سارا جو کیریئر تھا اس سے متعلق اعتزاز احسن صاحب جی نواز شریف صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی میری اہلیہ کو بشرا اعتزاز کو ٹکٹ دیا جائے لاہور کے حلقے سے جہاں سے شیخ روہیل اصغر صاحب ایم تھے۔ اب وہ جو حلقہ تھا 2013 میں اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ شیخ روہیل اصغر صاحب کے مد مقابل ہوتے ہیں، اور اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کی بشرا اعتزاز صاحبہ جو ہیں وہ روہیل اصغر صاحب کے مد مقابل ہوتی ہیں، تو شیخ روہیل اصغر صاحب بہت بڑے مارجن سے جیت جاتے ہیں۔ لیکن سر غصہ اس بات کا تھا اعتزاز احسن صاحب کو کہ نواز شریف صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ ان کے خلاف تو صحیح چلیں جیسے بھی بولا جو بھی بولا، جس طرح کہ ان کے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں الفاظ تھے اعتزاز احسن صاحب کے، شاید تاریخ تو اس کو معاف نہ کرے، اور کوئی عام بندہ تو ویسے بھی معاف نہیں کر سکتا جو ان کے الفاظ تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ ظرف دیکھیں نواز شریف کا کہ اس نے اعتزاز احسن کو کبھی آج تک کوئی گالی کیا، اس کو بات تک نہیں کی۔ حالانکہ صحافیوں نے اعتزاز احسن صاحب کے متعلق سوال کیا، نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ تو کہتی ہے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس طرح کی وہ باتیں اعتزاز احسن صاحب نے نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں کی، نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ زرداری صاحب کے بارے میں وہ اب تک یہ باتیں کرتے رہے، لیکن بلاول صاحب انہی کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور انہی کو لاء کا لیگل ایکسپرٹ کہتے ہیں۔ اب لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن صاحب اگر پارٹی میں بیٹھ کے پارٹی کے قانونی معاملات کے اوپر بات کریں گے تو سر پھر پارٹی کے لوگ تو مذاق اڑائیں گے نا کہ یہ باہر بیٹھ کے تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور اندر بیٹھ کے پارٹی کی چاپلوسی کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے پارٹی کی خوش آمدی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جی اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جو پارٹی کے پتہ نہیں کیڑے سر ماہرین نے، وہ فاروق ایچ نائک ایک بڑا پروفیشنل وکیل ہے، وہ بہت کمپیٹنٹ لائر ہے، اور بندیال صاحب جیسا جو جج ہے وہ کہتا ہے کہ فاروق ایچ نائک جو ہے جب وہ عدالت میں آتا ہے تو اس کے ریمارکس، دبنگ ریمارکس سے ججز جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ فاروق ایچ نائک ہے، رضا ربانی صاحب ہیں، یہ دو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑے مضبوط اور بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، ان کو تو وکیل کہا جا سکتا ہے، یہ بہت اچھے وکیل ہیں اور ان کی وکالت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے، گھر کے معاملات پر میں زرداری کی باتوں پر عمل کرنے کا پابند ہوں، جہاں تک پارٹی پالیسی کی بات ہے تو مجھے اپنے کارکنوں اور پارٹی کی CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پابند ہونا ہے، میں ان کا پابند ہوں۔ پچھلے اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوگا، اور پیپلز پارٹی اب جس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اب جو بلاول صاحب انقلابی بنے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کو ہم نے کہا تھا کہ آجو الیکشن میں آجو، اور اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، MKM جو ہے اس کو کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں فلاں کر لو، یہ کر لو، اور پھر ہمارے ساتھ اتحادیوں نے اچھا نہیں کیا، اب وہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ بطور وفاقی وزیر خارجہ، بطور فارن منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے، تو وہ بتائیں کہ کیا انہوں نے سندھ کی پسماندگی دور کی؟ سندھ کے دیہاتی علاقوں میں جو حقوق کی بات ہوتی ہے، جو وہاں پر مظالم ڈائے جاتے ہیں، جو وہاں پر ناانصافیاں ہوتی ہیں، کیا آج تک بلاول صاحب نے اسمبلی کے اندر اس معاملے پر آواز اٹھائی؟ اب بلاول صاحب کو سندھ کا پانی یاد آ رہا ہے، اب وہ حیدرآباد میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کو صاف پانی کا پروجیکٹ دیں گے اور سندھ کی تعمیر ٹھیک ہے، بہت اچھے کام کیے، انہوں نے ہاسپٹلز بنائے، انہوں نے کراچی کو میگا پروجیکٹس دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کے انیشیٹوز بہت اچھے تھے، لیکن وہ انیشیٹوز جب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ وزیر خارجہ تھے تب ان کو یاد کیوں نہیں آئے؟ آج تو یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں سندھ کے حقوق کے لیے، اب تو ان کو سندھ کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جی مظالم ڈائے گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی جو سندھ ہے اس کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، پنجاب کو، اب بھائی پنجاب کو کیا ملا؟ گیلانی صاحب کی حکومت میں جب پنجاب میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنا کو بجٹ آیا تھا جی پنجاب میں، جنوبی پنجاب کے اوپر کتنا کو بجٹ لگا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں عثمان بزدار نے پنجاب کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا؟ کیا جنوبی پنجاب کے فنڈز جو ہیں کیا وہ جنوبی پنجاب پر لگے؟ 1 روپیہ بھی جنوبی پنجاب پر لگا؟ ہم نہیں کہتے کہ جی آپ سارا فنڈ لاہور پر لگا دیں، یہ بلاول صاحب ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ جی انہوں نے میٹرو بنا دی، انہوں نے اورنج لائن ٹرین بنا دی، تو انہوں نے لاہور کے اوپر پروجیکٹس کے اوپر پیسہ لگا دیا۔ تو سر اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ اگر جائیں
اگر بلاول صاحب مظفر گڑھ جائیں، مظفر گڑھ ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے جہاں سے ہینا روبانی کھر صاحبہ جیتتی ہیں، ان کے والد غلام روبانی کھر جیتتے ہیں، وہی پیپلز پارٹی کے لوگ، وہ غلام مصطفیٰ کھر، وہ جو پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ دوستوں میں شمار ہوتے تھے، اگر یہ ادھر جائیں تو جا کر دیکھیں کہ وہاں پر پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا کام ہوا۔ جنوبی پنجاب جائیں، وہاڑی جائیں، میلسی جائیں، خانیوال جائیں، چچا وطنی جائیں، میاں چنو جائیں، جہاں مرضی جائیں، اور بلاول صاحب جا کر دیکھیں کہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف لاہور میں کام نہیں ہوا، پورے پنجاب میں کام ہوا ہے۔ آپ نے تو پورا فنڈ پکڑ کے آپ نے کہا کہ جی ہم حیدرآباد کے اوپر لگا دیتے ہیں، جو سندھ کے علاقے ہیں، پسماندہ علاقے، سانگڑ، جام شورو، بدین، ٹھٹھا، کیا ادھر پیسہ لگا؟ ادھر 1 روپیہ بھی لگایا آپ نے؟ فنڈز لگائے؟ جو فنڈز آپ نے ان علاقوں کے لیے مختص کیے تھے، جو ترقیاتی فنڈز آپ نے ان علاقوں کے لیے رکھے تھے، کیا آپ نے ان علاقوں کے اوپر وہ پیسہ لگایا؟ اب یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ پھر بلاول صاحب جس طرح سے انقلابی بنے ہوئے ہیں اور وہ گڈ کاک اور بیڈ کاک کی سیاست کھیل رہے ہیں، وہ زرداری صاحب ایک کانٹیکس میں ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ بلاول صاحب ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ پھر بلاول صاحب جو ہیں باتیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے، تو کیا الیکشنز ایسے وقت میں ہو سکتے ہیں جب آپ کا ملک معیشت کی دلدل میں پھنسا ہو، بدترین معاشی حالات میں پھنسا ہو، اور ایسے حالات میں پاکستان کی معیشت، اس کی اکانومی پاکستان کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ آپ الیکشنز میں جائیں، تو کیا ایسے وقت میں پاکستان الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر۔ پاکستان میں الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو اربوں روپے کا بجٹ ہوگا جو مختص ہوگا الیکشنز کے لیے، الیکشن کمیشن جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں کر لیتا، جب تک نئی جو ہے وہ حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی، مردم شماری نہیں ہو جاتی نئے سرے سے، الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ 2018 کی جو حلقہ بندیاں تھیں اس پر اب بھی الیکشن ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت وہ پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کاروں نے اس وقت اس پوری مردم شماری کی، چیف الیکشن کمشنر اس وقت کا سردار رضا، یہ سارے انوالو تھے، تو جنہوں نے آتما رولی تھی پورے الیکشن کے الیکٹورل سسٹم کو بدنام کرنے کے لیے، بہت ضروری ہو گیا تھا کہ نئے سرے سے حلقہ بندیاں کروائی جائیں، ووٹر لسٹیں بنے، نئے سرے سے مردم شماری ہو۔ اب تو یہ کام اس لیے ہو رہا ہے۔ اب بھی بلاول صاحب اگر کہیں تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس تھا جس میں تمام وزرائے اعلیٰ شریک تھے، اس میں تو مردم شماری کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب بولتے نا، ادھر جا کے کہتے کہ جی ہمارے یہ تحفظات ہیں، اور مردم شماری کے حوالے سے ایک جماعت کے نہیں تمام جماعتوں کے تحفظات ہیں، حلقہ بندیوں کے حوالے سے تمام جماعتوں کے تحفظات ہیں، صرف ایم کے ایم کے تحفظات نہیں ہیں، نون لیگ کے تحفظات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، جماعت اسلامی کے تحفظات تھے، جے یو آئی کے تحفظات تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات ہیں۔ بھائی عمران خان کو تو میں کسی بارے میں اس لیے نہیں لا رہا کیونکہ پتہ نہیں ان کی پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب یہ جو شہباز شریف صاحب جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کی پپیاں جپیاں کھیلتے رہے، اور وہ گڈ کاکس اور بیڈ کاک، جس طرح نواز شریف صاحب کا ایک چونکہ ڈفرینٹ نیریٹو تھا، اور شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے وہ چونکہ طاقتور حلقوں کے وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ ہو گئے چودھری نثار علی خان ہو گئے، تو اس طرح کے اور بھی سیاستدان ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ حالات کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح بلاول صاحب جو ہیں اب وہ ایک نئے ٹریک پر چل رہے ہیں، اور وہ ایک ٹریک یہ ہے کہ جی وہ کرواؤ، انقلابی بن گئے ہیں، وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی طرح، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے اس ملک میں، جارحانہ وہ ووٹر جو ہے اس کو جارحانہ انداز میں لے کر آ رہے ہیں، اس کو اگریسو کر رہے ہیں کہ تسی کہو گے تو الیکشن کرا دیں گے۔ ایڈی کیڑی گل ہے، سندھ نوں تے کچھ نہیں ملیا، سندھ نوں تے پانی نہیں ملیا، سندھ نوں تے فلاں نہیں ملیا، سندھ نوں تے ٹمکان نہیں ملیا، یہ باتیں اب سننے والی کوئی نہیں ہے سر۔ شروع سے آپ حاکم وقت ہے سندھ کے اندر، کوئی پارٹی وہاں پر برسر اقتدار نہیں تھی، آپ کی جماعت نے وہاں پر حکومت کی، 30-35 سال آپ کی جماعت وہاں پر برسر اقتدار ہے۔ ابھی بھی اگر آپ سندھ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ سندھ کو حقوق نہیں دے سکے، آپ نے سندھ کی پسماندگی دور نہیں کی، آپ نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ جی سندھ کو تو شہباز شریف کی حکومت نے کچھ نہیں دیا، تو سر پھر آپ اس حکومت میں وزیر خارجہ کیوں تھے؟ آپ مکھیاں چارنے گئے تھے اس کابینہ میں،
آپ اس کابینہ کے وزیر خارجہ کے طور پر ریزائن کر دیتے اگر آپ کو تحفظات تھے. تو اگر یہ باتیں کریں گے تو بلاول صاحب آپ کا مذاق اڑے گا. شہباز شریف صاحب گڈ کاکس بیڈ کاکس کھیلتے رہے، جو بھی کھیلتے رہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں. بلاول صاحب اب جس طرح انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید نواز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف کا چونکہ ایک اپنا ڈیفرنٹ بیانیہ ہے، اور نواز شریف کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ اگریسو لیڈر ہے. 3 بار وہ اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کا ووٹر ہے، ووٹر باہر نکلتا ہے، اس کی بات سنتا ہے. تو وہ چیز شہباز شریف میں نہیں ہے جو نواز شریف میں ہے. تو اسی طرح بلاول صاحب اگر زرداری بننے کی کوشش کریں گے، ناکام کوشش کریں گے تو وہ رگڑے جائیں گے. زرداری صاحب چونکہ اداروں کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ مفاہمت کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں، مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، تو اگر بلاول صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے تو سر لوگ مذاق اڑائیں گے. اب وہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.